अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मरिया हाशमी। वेलकम टू पब्लिक एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आज जहां देखें दो चीज़ों का शोर है। एक तो डस्का में जो इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, उसमें जो बदइंतज़ामी थी और फिर उसका दोबारा से इलेक्शन का ऑर्डर दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, एक वो चीज़ ज़ेर बहस है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेनेट इलेक्शन का बहुत शोर है और दोनों अतराफ जोड़ तोड़ में लगी हैं और बहुत टक्कर का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। देखते हैं कौन जीतता है। एक तरफ है यूसुफ रजा गिलानी साहब और दूसरी तरफ है हफीज शेख साहब। यूं महसूस होता है गोया ये दो इंडिविजुअल कैंडिडेट से ज्यादा दो निजामों की लड़ाई है। 3 मार्च 2021 को दो निजाम आपस में टकराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि माजी में नवाज शरीफ साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से क्या कहा करते थे। वो मियां साहब जो आज गिलानी साहब के कैंपेन मैनेजर बने हुए हैं, माजी में उनके बारे में उनकी क्या राय थी। जी, तो जो बस्ती नवाज शरीफ साहब को इंसानों की बस्ती बनाने के लिए गिलानी साहब का वजारत उज़्मा के ओहदे से बरतरफ किए जाना इस कदर जरूरी लगता था, आज उन्हीं गिलानी साहब के सबसे बड़े वकील बने हुए हैं मियां साहब। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि नून लीग के सेक्रेटरी जनरल और बहुत ही अहम रहनुमा एहसन इकबाल साहब, जो आजकल हमें अफादियत गिनवाते हैं सीक्रेट बैलेटिंग की, कि सेनेट में बहुत ज़रूरी है, ये तकद्दुस है आइन का, आइन यूं कहता है, आइन ऐसे कहता है। वो कल सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से क्या कहा करते थे, लेट्स वॉच। तो आज की इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान के वजीर ख़जाना जनाब हफीज शेख साहब को। हफीज शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आज मैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो जो शिकवे हैं आपसे और जो जो आप पर एतराज़ात उठाए जाते हैं उनका हम आपसे जवाब लेना चाहेंगे। सबसे पहला एतराज़ तो आप पर यह उठाया जाता है कि जी आप तो टेक्नोक्रेट हैं, आपका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कैसे ये मुकाबले को देखते हैं जो आपका यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ है, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। जी शुक्रिया मलिया। देखें, पहला जहाँ तक क्वेश्चन ये है कि कोई टेक्नोक्रेट है या नहीं, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आता। क्यों कि अगर मैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना ताल्लुक़ जोड़ूं या दुनिया का जो बड़ा आलमी अदारा है आलमी बैंक, वहाँ पे काम करूं, या अगर मैं 20 से 22 मुल्क यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका में एडवाइज़र की हैसियत से काम करूं, तो ये तो मेरी ख़ानदान और मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। अब मेरा मुल्क जब भी चाहता है और मैं यहाँ जब भी अपॉर्चुनिटी होती है तो पब्लिक सर्विस के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये एक नकली डिवाइड है कि कौन टेक्नोक्रेट है और कौन टेक्नोक्रेट नहीं है। अगर आप अपनी फील्ड में, जैसे मेरी फील्ड इकोनॉमिक्स है, अगर उसमें मैंने अपना नाम पैदा किया है तो मुझे टेक्नोक्रेट समझा जा सकता है। इसी तरह से आप अगर जर्नलिज्म की फील्ड में माहिर हैं तो आप अपनी फील्ड में टेक्नोक्रेट हैं। कोई अगर एग्रीकल्चर के शोबे में माहिर है तो वो वहाँ पे टेक्नोक्रेट है। हम किसी की काबिलियत या अगर दुनिया में उनका कोई नाम हो तो उस पर हमें एज अ पाकिस्तानी फ़ख्र करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी की काबिलियत या उसकी शोहरत जो है दुनिया में, उसके वजह से उनको एक शक की निगाह से देखें। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि दूसरी बात जो आपने की बैकग्राउंड की, तो देखें मेरे ख़ानदान ने शुरू से पब्लिक सर्विस की है। कोई 80 साल से मेरा ख़ानदान पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व है। अच्छा। जब सिंध में पहली इलेक्शन हुई 1907 जी, और मैं अमूमन इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इंसान का ज़ाती किरदार, उसकी ज़ाती मेरिट ज़्यादा अहम है। लेकिन चूँकि ये बात उठाई जाती है तो मैं आपकी इस प्रोग्राम की तवज्जुह से ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि 1937 में पहली बार सिंध में इलेक्शन हुई और उसके नतीजे में जो प्रीमियर बने, यानी जो सिंध की पहली इलेक्शन के बाद वजीर आला बने, वो मेरे नाना अला बख्श उमरो थे। अच्छा। इसी तरह से मेरे दादा खान साहब अब्दुल हकीम शेख तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे।
اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے اپر سندھ میں میر جعفر خان جمالی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو آرگنائز کیا. اسی طرح میرے والد صاحب جب ذوالفقار علی بھٹو نکلے اپنی کیمپین کے لیے تو وہ ان کے ساتھی تھے اور وہ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. اور میری والدہ جو تھی وہ سیکریٹری جنرل تھی خواتین کی پورے صوبے کے لیے. اور میں خود, آپ کو بھی شاید یہ پتہ نہ ہو, میں خود 3 بار سینٹ کا انتخاب لڑ چکا ہوں اور جیت چکا ہوں. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ خاندان مسلسل پبلک سروس میں ہے اور ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ اپنی حیثیت اور اپنی اہلیت کی بنیاد پہ اس ملک کی خدمت کرتا رہے. چلیں جی, یہ تو بڑی زبردست خبر دی ہے منسٹر صاحب آپ نے کہ آپ 3 بار سینٹ کا انتخاب لڑ چکے ہیں اور کامیاب بھی ہو چکے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف, کیونکہ بلاول صاحب نے جو آپ کے حوالے سے بات کی اپنی ریسنٹ تقریر میں, تو انہوں نے عوام کو کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی ایم ایف کو ووٹ نہ دینا, عوام کو ووٹ دینا. تو آپ یہ بتائیں کہ پہلی چیز تو یہ عوام کو, عام پاکستانی کو سادہ زبان میں اگر ہم سمجھانا چاہیں کہ کوئی بھی ملک آئی ایم ایف کے پاس جاتا کیوں ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیں کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف بہت خوش ہو رہی ہے کہ ہمارا سٹاف لیول اگریمنٹ فائنلی سکسیسفلی ہو گیا ہے, اس ریسنٹ آئی ایم ایف اگریمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا پاکستانی عوام کو؟ جی بہت شکریہ, بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں, کوئی ملک بھی آئی ایم ایف کے پاس خوشی سے نہیں جاتا. آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف ایک گلوبل ادارہ ہے جس کا بنیاد ہی یہ ہے کہ جن ممالک کی معیشت خطرے میں ہو یا دقت میں ہو یا بحران میں ہو تو اس کی مدد کی جائے. اور پوری دنیا کے ہر ملک اس کا ممبر ہے, اور وہاں پر جو بورڈ ہے اس میں ہر ایک کی پریزنس ہوتی ہے اور وہ بورڈ فیصلے کرتا ہے. پاکستان کو کیوں جانے کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تو ان کو ورثے میں جو حکومت ملی اور جو معیشت ملی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. ایک زبردست بحران کی کیفیت تھی. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی وہ ڈالرز جو ہم باہر جاتے ہیں ہمارے ملک سے امپورٹس کی شکل میں, اور وہ ڈالرز جو ہمارے آتے ہیں ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کی شکل میں, اس میں جو گیپ تھی وہ تقریباً تاریخ کا سب سے بڑی لیول پہ تھی, 20 ارب ڈالر کی گیپ. دوسری جانب پچھلی حکومت نے ایک عجیب پالیسی رکھی اپنے 5 سال, جو سب اقتصادی ماہر حیران تھے کہ یہ کیوں رکھ رہے ہیں یہ پالیسی. انہوں نے جان بوجھ کے ڈالر کو سستا رکھا. جب ڈالر کو آپ سستا رکھ دیتے ہیں تو قدرتی بات ہے باہر والی چیزیں جو ہیں اس کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں, کیونکہ باہر کی چیزیں یہاں سستی ملتی ہیں. تو آپ دیکھ رہی تھیں کہ ٹوتھ پیسٹ سے لے کر, چیز سے لے کر, چاکلیٹ سے لے کر, تو تمام الیکٹرانک ایکوپمنٹ, تمام لگژری آئٹمز جو تھے اس ملک میں آ رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ڈومیسٹک انڈسٹری تھی اس کا بیڑا ناس ہو گیا. اور 5 سال کے دوران جو پچھلی حکومت کے گزرے اس میں ملیہ آپ غور کریں کہ جو ایکسپورٹس کے بڑھنے کی رفتار تھی وہ 0 سے بھی کم تھی. تو آپ نے کوئی ملک دیکھا ہے, ہم سب اس دنیا کے جو پچھلے 30, 40, 50 سال سے جو ممالک آگے بڑھے ہیں 15, 20, ان میں ایک چیز ہے جو ان کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹس دنیا میں بیچی. تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنے ملک کو خوشحال کر دیں اگر آپ کے پاس ڈالرز ہی نہ ہوں. اور ڈالرز کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کر کے باہر کی دنیا میں بیچیں. تو انہوں نے بالکل بیڑا ناس کر دیا, اور ڈالرز جو تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے جب عمران صاحب آئے. تو ایک جانب یہ ایک تجارتی خسارہ, دوسری جانب انہوں نے اتنے دبا کے اخراجات کیے کہ فسکل ڈیفیسٹ دوسری جانب, اور قرض اتنے لے لیے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گروتھ بڑھا دی. اب دیکھیں, گروتھ اگر آپ بڑھائیں ایکسپورٹس بڑھا کر تو وہ تو اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ گروتھ بڑھائیں صرف اپنی کنزمپشن بڑھا کر کہ آپ ادھار لے لیں اور خرچ کر دیں اور کہیں کہ جی ہم بڑے مزے لے رہے ہیں اس لیے ہماری گروتھ بڑھ گئی, تو اس طرح کی گروتھ کی وجہ سے اتنے قرضے لیے گئے
کہ ہمارے پاس قرضے دینے کے پیسے بھی نہیں تھے اور ہمارے پاس ایکسپورٹس بھی نہیں تھے اور ہمارے ڈالرز بھی ختم ہو چکے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سچویشن میں عمران خان صاحب کو مجبوراً جانا پڑا IMF. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہتے ہیں IMF کے پاس کیوں گئے ہم؟ جی, آپ یہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی تھا, یعنی وہ جو بات کی جاتی ہے کہ آپ کو خزانہ خالی ملا. تو میں کہہ رہا ہوں جی, ورنہ دیکھیں نا کیوں کوئی جائے IMF کے پاس. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو وہ کچھ شرائط رکھتے ہیں. اس دفعہ کیا شرائط رکھتے ہیں؟ سیاسی جو ہے دیکھیں سیاسی کلچر ہمارا ایسا ہے کہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان IMF گئے اور گویا جیسے ملک سے غداری کی انہوں نے, تو یہ دو جو پارٹیز ہیں یہ دونوں IMF جا چکی ہیں. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ میں خود پیپلز پارٹی کا فائنانس منسٹر تھا جب پیپلز پارٹی بھی, ان کو بھی جو حکومت ملی وہ اچھی حالت میں نہیں تھی اور وہ مجبوراً IMF کے پاس انہیں بھی جانا پڑا. اسی طرح سے جب PMLN کی حکومت آئی وہ بھی IMF کے پاس چلے گئے. تو اس سچویشن میں جب بھی ایک اقتصادی بحران ہوتا ہے جانا پڑتا ہے. اب اہم چیز یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اس ملک کو ایسی پائیدار بنیاد پہ کھڑا کریں کہ ہمیں بار بار وہاں نہیں جانا پڑے. اور میں اگر آپ مجھے موقع دیں گی تو میں یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ PTI کی حکومت جو ہے وہ مختلف انداز میں اپنی اکانومی کو چلانا چاہ رہی ہے تاکہ جو ہمارے گینز ہیں, جو ہماری IMF کے ساتھ مل کر ہم معیشت کو نکال چکے ہیں ایک اقتصادی بحران سے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہو چکا ہے. ایکسپورٹس جو ہیں, جبکہ آس پاس ہمارے ملکوں کی کرونا وائرس کے بعد ایکسپورٹس گر رہی ہیں, انڈیا کی, بنگلہ دیش کی, ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. اور ہمارے یہاں اس وقت ڈومیسٹک جو پروڈکشن ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ, وہ 10% سے زیادہ ہے. سیمنٹ کی کمپنیز جو ہیں وہ فل پروڈکشن پہ چل رہی ہیں, ٹیکسٹائل فل پروڈکشن پہ چل رہی ہے, فرٹیلائزر فل پروڈکشن پہ چل رہی ہے. تو اور کنسٹرکشن کے لیے اب دیکھیں عمران خان کا جو محور ہے حکومتی پالیسی کا وہ پاکستان کے لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جاب کریشن کی جائے. اسی لیے ہم نے کرونا وائرس کے دوران IMF سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم ایک خصوصی پیکیج کنسٹرکشن کے لیے دیں گے. ہم نے کنسٹرکشن کو کیوں پک کیا؟ اس لیے کہ ایک تو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی کرونا وائرس کے دوران بھی باہر ہوتی ہے, آؤٹ ڈور ہوتی ہے, تو وہ کی جا سکتی ہے. دوسری یہ کہ اس کے ساتھ 30-35 دوسری انڈسٹریز ہیں, فرنیچر کی, الیکٹرک لائٹنگ کی, تمام چیزوں کی جو ایسوسیٹڈ ہیں, اور اس سے جاب کریشن کے ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتے ہیں. اور تو ہم نے کہا کہ بھئی تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ ہم نے اپنی جیب سے, حکومت نے کہا کہ ہم 36 ارب رکھتے ہیں روپے تاکہ جو چھوٹے گھر بنائے جائیں, افورڈیبل ہاؤسنگ, اس کے لیے حکومت اپنی جیب سے ڈاؤن پیمنٹ دے رہی ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ آسانی سے ایک ساتھ دے سکیں. اور آخری چیز اسی کنسٹرکشن کے بارے میں ایک چیز بتا دوں کہ ہم نے ٹیکسز کی چھوٹ دی. جو بھی یہ چھوٹے گھر بنائے گا پاکستان میں ہاؤسنگ کی شارٹیج ختم کرنے کے لیے, اس کو 90% ٹیکس میں چھوٹ دی گئی. یعنی اگر 100 روپے آپ کا ٹیکس ہونے جا رہا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم 90% آپ کو چھوٹ دے دیں گے اور 10 روپے لیں گے تاکہ وہ موٹیویٹڈ ہوں. جی ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ڈونٹ گو اینی ویئر. ہمارے ساتھ موجود ہیں فائنانس منسٹر حفیظ شیخ صاحب. ان سے پوچھیں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے چند کڑے سوالات. سی یو آفٹر شارٹ بریک. حفیظ شیخ صاحب, میں اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی IMF پہ بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ پاکستان کو کیوں جانا پڑا, اور عمران بہت نفرت کرتے تھے IMF کے پاس جانے سے, اور قرضہ مانگنا عمران خان کی اپنی ذاتی بھی اور ملکی غیرت کے بھی بہت خلاف رہا ہے. اور کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے obviously بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو امداد کے لیے جانا پڑے. لیکن میں آپ سے کوئکلی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی یقیناً میکرو اکنامک لیول پر تو اشاریے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں, جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا, ایکسپورٹس پک اپ کر رہی ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری بہتر ہو رہی ہے, بہت سی ایسی اچھی چیزیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے سرپلس میں آ گئے ہیں. لیکن سر, جو عام آدمی ہے نا, جو ٹھیلے پر بیٹھا ہوا ہے, جو چائے کی دکان پر بیٹھا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے,
اس کا سوال یہ ہے کہ فوڈ انفلیشن کب قابو ہوگی, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ کب سستی ہوں گی کہ اس کی زندگی آسان ہو سکے. تو اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء کب سستی ہوں گی؟ جی دیکھیں, یہ اہم ترین سوال ہے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے, اور وہ خود اس سے زیادہ اہم کسی چیز کو نہیں سمجھتے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کی قیمت کم کی جائے. اب آپ دیکھیں جو قیمتیں جس طریقے سے میجر کی جاتی ہیں, ایک ہے کنزیومر پرائس انڈیکس, جو کہ تمام ملک کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کا ایک کمپوزٹ یعنی ایک سنگل نمبر ہے, سی پی آئی. یہی نمبر پچھلے جنوری میں تقریباً 14.5% تھا, اور اب یہ تقریباً 8% کے قریب ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نمبر گر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس تکلیف میں ہیں, اور ان کے لیے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے وہ میں آپ کو, یا کیا کرتی رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں 3 طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ جو سیزنل ہیں, جیسے ٹماٹر ہے, آلو ہے, پیاز ہے, کھانے پینے کی فریش فروٹس یا ویجٹیبلز ہیں, ان میں سیزنیلٹی کا ایک ایلیمنٹ وہ آج کل سستا ہے, بالکل کل مہنگا تھا آج سستا, کل مہنگا. ٹھیک ہے, ان کے جو ہیں چلتے رہتے ہیں ٹرینڈ. اچھا, دوسری وہ چیزیں ہیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو پیٹرول ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے, ہمارے یہاں ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے, ہمارے یہاں دالیں امپورٹ ہوتی ہیں, ہمارے یہاں چائے امپورٹ ہوتی ہے. اس سال ہم نے 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی, اور یہ ہمارے لیے ایک ایکسپوجر ہے. گھی کی جس طرح اس وقت قیمتیں تھوڑی بڑھی ہوئی ہیں, وہ بھی اس لیے کہ ہم وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو جب تک کہ ہم اپنی انڈسٹری کو آنے والے چند سالوں میں ایسی جگہ پہنچائیں کہ ہمیں امپورٹس کی ضرورت کم پڑے, تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان امپورٹس کی قیمت کم کرنے کے لیے ایک تو ان پہ ٹیکسز ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے یہاں پروڈکشن جو تھی آٹے کا, میں آپ کو اگزامپل دوں, ہمارے یہاں تقریباً 25 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی, جبکہ ہمارا ٹارگیٹ جو تھا وہ 27 ملین ٹن تھا, لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ 25 ملین ٹن ہوئی, اور 4 ملین ٹن باہر سے امپورٹ کی گئی. تو باہر سے جو امپورٹ کی گئی اس کی جو قیمت تھی اس سے بہت کم قیمت کے اوپر یہ ریلیز کی گئی تاکہ یہاں پہ لوگوں کو دقت نہیں ہو. دوسرا 50 سبسڈی دی گئی گندم, اور یہ 70-80 ارب کی سبسڈی دی گئی. پھر 50 ارب روپے دیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کو کہ 5 چیزیں, جس میں آٹا, جس میں چاول, جس میں شکر, جس میں گھی اور دال, ان کو سبسیڈائز ریٹ کے اوپر دیا گیا. جیسے شکر کی قیمت اگر 90 تک پہنچی بھی, یوٹیلیٹی سٹور میں یہ 68 کے اوپر آپ کو مل رہی تھی. ٹھیک ہے. تو باقی چیزیں بھی اسی طرح سے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایڈجسٹ کر کے کم قیمت پہ دی گئی. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پورا سال گزرا, 1 سال الیکٹریسٹی کی قیمت میں انکریز نہیں کی گئی, اب 1 سال کے بعد کی گئی ہے. جب پچھلے سال پیٹرول کی قیمتیں گریں, آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم پیٹرول کی قیمت وہ تو بہت جو ہے بڑا گرنے کے میس تھا باوجود, حفیظ شیخ صاحب, وہ تو آپ کی حکومت کا بہت بڑا میس تھا. جی, وہ تو بڑی مس مینجمنٹ تھی. ہاں, لیکن نہیں, 2 الگ باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ جب پیٹرول کی قیمتیں گریں تو وہ پبلک تک پاس کر دی گئیں, اور جب بھی پچھلے سال کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں ڈیمانڈ کم ہوئی اور قیمتیں کم ہوئیں تو وہ پبلک کا فائدہ پاکستان میں بھی ہوا. اب ہم ایک دو اور چیزیں جو کر رہے ہیں اس سلسلے میں, ایک تو یہ کہ ایک جامع پلان بنایا جا رہا ہے آنے والے سال کے لیے ابھی سے کہ گندم کی قیمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے, اور اس کے لیے 10 لاکھ ٹن جو ہے ایک اسٹریٹجک ریزرو بھی بنایا جا رہا ہے ابھی سے. ٹھیک ہے. اوپر سے لوگوں کو ابھی سے بنایا جا رہا ہے. اور دیکھیں 1.5 کروڑ لوگوں کو, 1.5 کروڑ خاندانوں کو جب کرونا وائرس پیک پہ تھی
تو پاکستان کے ہر قصبے، ہر شہر، ہر گاؤں میں خصوصی طور پہ خواتین کو پیسے دیے گئے اور ساری دنیا نے سراہا، کیونکہ اس کی کوئی کنڈیشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ کو ضرورت ہے. اور 1.5 کروڑ خاندانوں کو، اور یہ بجٹ جو ہے سوشل سیفٹی نیٹس کا، اس کو 100 سے بڑھا کر 200 ارب کر دیا. سر وہ تو اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں نا کہ یہ تو ہمارا ہی بسٹ تھا. اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ تو ہمارا ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جس کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا، کوئی بڑی بات نہیں. سوال تو سر آپ لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پیٹرول کی ہم نے بات کی کہ جس وقت پوری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا، پاکستان نے بھی اٹھایا، لیکن اس حد تک ہمیں فائدہ اینڈ کنزیومر کو نہیں مل سکا جو مل سکتا تھا اگر مس مینجمنٹ نہ ہوتی. سملرلی آپ جو کھانے پینے کی اشیاء پر بڑی اچھی بات ہے، آپ سبسڈی دیتے ہیں، آپ بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کریں، کسان کو بڑا فائدہ ہوا، ایگریکلچر میں بہت ہم نے امپروومنٹ دیکھی ہے، کسان خوشحال ہوا اس دفعہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیز ایفیکٹو نہیں ہوتی. سر کیا بات ہے، پی ٹی آئی کے وزراء کی بیوروکریسی سے ابھی تک بن نہیں پا رہی؟ 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ کو. دیکھیں، ایک تو چیز یہ آپ سمجھے ملیہ کہ جب ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے تو مختلف شعبے یا مختلف لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے فائدے میں ڈیسیشن ہو. اگر آپ گندم کی منیمم سپورٹ پرائس بڑھاتے ہیں تو اس سے جو کسان ہیں، جو زمیندار ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اینڈ کنزیومر ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر اینڈ کنزیومر جو ہے، جو اربن ایریاز کے خصوصی طور پہ کمزور طبقے ہیں، ان کے لیے دقت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر گنے کی قیمت بڑھتی ہے تو فارمرز کو بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن پھر شوگر کنزیومرز کو ہوتا ہے. تو اس میں ایک بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پیسے جو ہیں حکومت کے، ان کو بہت کیا کہا جائے، بہت ایک چیز جو اس حکومت کی میرے خیال میں مثالی ہے کہ یہ بہت زبردست طریقے سے حکومتی پیسوں کو، ایکسپینڈیچر کو مینیج کرتی ہے. آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں فقط کچھ سبسڈیز آپ کو بتا دوں. 72% جو ہے پاکستان کے جو الیکٹریسٹی کے یوزرز ہیں، 72% ان کو حکومت سبسڈی دے رہی ہے. 92% جو نیچرل گیس پائپ سے دی جاتی ہے، اس کا جو خرچ ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے حکومت اپنی جیب سے دیتی. 100% جو ٹیوب ویل پاکستان میں زراعت کے شعبے میں استعمال کرتے ہیں، ان کو سبسڈی حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے. اسی طرح سے کوئی 25 آئٹم ہیں جو رمضان آنے والا ہے، اس میں وہ حکومت اپنی جیب سے سبسڈی دے گی. اسی طرح سے قبائلی علاقے جنہوں نے اتنا سفر کیا ہے، ان کو خیبر پختونخوا میں مرج کر کے ان کا جو بجٹ ہے 152 ارب روپے کیا گیا تاکہ ان کو زندگی کی سہولیات ملیں. اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ سبسڈی اس انداز میں دی جائے کہ اس میں کرپشن نہیں ہو، جس کو ملنی چاہیے سبسڈی اس تک پہنچے اینڈ یوزر تک. اور آپ کو پتہ ہے یہاں نظام جو ہیں یہاں پہ ہیں، درم برم رہے ہیں، اور یہاں پر انتظامیہ کے جو اسٹرکچرز ہیں اور ڈھانچے ہیں ان کو جان بوجھ کے پولیٹیسائز کیا گیا ہے. بالکل. تو ان چیزوں کو درست کرنے میں وقت لگ رہا ہے. لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ حکومتی جو لیڈرشپ ہے اس کی نیت تو درست ہے نا. وہ کم از کم خود پیسے تو نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل. آپ کو بڑی بزنسز یا اپنے بچوں یا خاندانوں کے لیے تو نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں جائیے گا مت. حفیظ شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے چند کڑے سوالات. سر یہاں سے میں اپنا اگلا سوال کروں گی کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آپ وزارت خزانہ کو اسی پورٹ فولیو کو دیکھ رہے تھے، اور آج عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی آپ اسی پورٹ فولیو کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو دونوں میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ بطور پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ آپ کو کیا حالات ملے، اور عمران خان کے دور میں کیا آپ تقابلی جائزہ کیا لیں گے؟ کمپیریٹیو انالیسس کیسے آپ کریں گے؟ جی دیکھیں، اس وقت 3-4 چیزیں تھیں جو بڑی دقت کا باعث بنی ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ پاکستان اس وقت اقتصادی بحران میں مبتلا تھا، لیکن وہ IMF کا جو پروگرام ہے، پچھلی حکومت میرے ہوتے ہوئے اچھے انداز میں IMF کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکی.
اچھا. اور اس میں بنیادی کردار IMF کے ساتھ تعلق کو نئی اچھے انداز میں چلنے کا اس وقت کی جو اپوزیشن تھی PMLN اس کا تھا. تو PMLN جو ہے اس نے اتنی دقتیں پیدا کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے کہ وہ IMF کا پروگرام جو ہے اور اس میں جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور دوسری چیزیں کرنی تھی وہ نہیں کر پائی. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بہت نیگیٹو رول رہا PMLN کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے دقتیں پیدا کرنے میں. دوسری چیز یہ کہ اس وقت سیلاب بھی آئے جس کی وجہ سے جو زراعت کا شعبہ تھا وہ کافی متاثر ہوا. تیسری چیز پاکستان کی ریپوٹیشن کیونکہ اس وقت اتنی بہتر نہیں تھی دنیا میں تو فورن انویسٹمنٹ کو بھی اس طرف لانے میں دقت پیدا ہو رہی تھی. اور چوتھی چیز جو ہے کہ عمران خان کو جو اقتصادی بحران ملا وہ پچھلی تمام حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ برا تھا اور جو تمام نمبرز جو تھے وہ زیادہ جو ہیں تکلیف دہ یا زیادہ مقدار میں تھے. تو اس لیے ان کی جو چیلنجز ہیں وہ مختلف ہیں اور زیادہ ڈیفرنٹ تھے. جو ہیں. اچھا حفیظ شیخ صاحب میں ایک کویشچن ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے ابھی ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک پریڈکشن کی. ان کی ایک اسیسمنٹ ہے کہ اس دفعہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2% ہوگا, 2%, جبکہ IMF کی پریڈکشن ہے کہ یہ 1.5% ہوگا. جبکہ کچھ جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر میں تو بہت اچھا کر رہے ہیں, یہ انڈسٹری کو بھی اٹھا لیا ہے, لیکن اگر یہ PTI کی حکومت سروس سیکٹر کو اٹھا گئی تو ہو سکتا ہے 3-4% بھی یہ اپنی گروتھ ریٹ کو لے جائیں. آپ بطور وزیر خزانہ کیا پریڈکٹ کریں گے اس سال ہمارا کیا گروتھ ریٹ رہے گا؟ جی دیکھیں, ایز اے فائنینس منسٹر آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ محتاط انداز میں بات کریں اور اتنا بڑھ چڑھ کے نہیں بولیں کہ بعد میں اگر وہ پورا نہ ہو تو پھر ایک طرح سے embarrassment چلانے لگ جائیں اینکرز. ہم لوگ کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ کہ جو بھی IMF اور ہماری حکومت کے درمیان بات چیت ہے اور اس میں جو نمبر طے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو سرپیس کریں گے. سر اس میں عوام کو فائدہ ہوگا؟ ہماری جو دیکھیں عوام کو فائدہ تو اس صورت میں ہی ہوگا کہ یہاں گروتھ بڑھے, جاب کریشن ہو. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گروتھ کس طرح سے بڑھتی ہے. گروتھ 3 طرح سے بڑھتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کنزمپشن یعنی چیزیں آپ زیادہ خرچ کر کے ختم کر دیں, ٹھیک ہے, کھا پی لیں اور گاڑیاں خرید لیں, اس طرح کی چیزیں کریں. دوسرا یہ کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور گروتھ اس طرح سے بڑھے کہ آپ فیکٹریاں لگا رہے ہیں, کارخانے لگا رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ آپ ایکسپورٹس بڑھائیں. تو سب سے جو خوبصورت انداز ہے گروتھ کو بڑھانے کا وہ ایکسپورٹس بڑھانا اور انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے, بجائے اس کے کہ آپ صرف کنزمپشن کر کے پیسے ختم کر دیں. تو ماضی میں ایک یہ طریقہ رہا کہ گروتھ تو بڑھی لیکن کنزمپشن کی بنیاد پہ بنی, یعنی آپ نے ادھار لے لیا اور اس کو کھا لیا اور نمبر آپ کا گروتھ کا بڑا لگا لیکن اس سے پائیدار بنیاد کے اوپر خوشحالی نہیں ہوئی. تو اب ہمیں یہ چیلنج ہے کہ ہم اس انداز میں گروتھ کو بڑھائیں کہ ہماری گروتھ جو ہے یعنی آمدنی جو بڑھے وہ اس کا فائدہ سب کو پہنچے. کیونکہ آپ نے دیکھا ملیہ 60s کے دوران یہاں پہ گروتھ ہوئی لیکن لوگ ناراض ہو گئے کیونکہ وہ کہا گیا کہ 22 خاندانوں تک محدود رہے اس کے فوائد اور عام لوگوں تک نہیں پہنچے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ گروتھ ہو اور اس کے فائدے بھی عام لوگوں تک پہنچے. اور یہ اس لحاظ سے بھی یہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ چونکہ چاہتی ہے کہ عام آدمیوں تک فائدہ پہنچے تو وہ اس انداز میں چل رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ گروتھ بڑھے بلکہ جس طرح یہ صحت کارڈ ہے, جس طرح احساس کا پروگرام ہے, جس طرح ہمارے صوبوں کو زیادہ پیسے جا رہے ہیں. اور ایک جو آخری چیز میں کہنا چاہوں گا اس ٹاپک پہ کہ پاکستان میں اس وقت 5 حکومتیں ہیں کم از کم, اس کے علاوہ AJK اور گلگت بلتستان. تو اگر ہم عام لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور عام لوگوں کی قیمتیں جو ہیں ان کو کم کرنا چاہتے ہیں تو
یہ بہت ضروری ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہو، کیونکہ دیکھیں جو بنیادی چیزیں عام لوگوں کے مطلب کی ہیں وہ کیا ہیں؟ بیسک ایجوکیشن، بیسک ہیلتھ، چائلڈ کیئر، میونسپلٹی ویسٹ، اسمال کورٹس، بالکل پولیس اسٹیشنز، بالکل یہ ٹھیک، چھوٹی مارکیٹس کی قیمتیں. تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں صوبائی حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں اور 60% جو پیسہ ہے وہ بھی ان کے پاس شروع میں ہی چلا جاتا ہے، بالکل تو ٹھیک. یہ ایک ہمارے لیے ایز اے نیشن ایک چیلنج ہے کہ ہم کیسے اپنی صوبائی حکومتوں سے زیادہ ایفیشینٹ انداز میں ہم بالکل ٹھیک. میرا اگلا سوال تو ویسے یہ ہونا تھا کہ ہم کیسے انشور کریں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا ہی نہ پڑا کرے اور ہماری سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہو پاکستان کی، لیکن آپ نے اپنے پچھلے سوال کے جواب میں ہی اس کا بڑا مفصل جواب دے دیا. سر، سینٹ انتخاب بس آن پہنچا ہے، 3 مارچ کو بڑا مقابلہ ہونے والا ہے. آپ ہوں گے بمقابلہ یوسف رضا گیلانی صاحب. کیا دیکھتے ہیں؟ اب سپریم کورٹ بھی منڈے کو فیصلہ دے گی کہ اوپن بیلٹ کی طرف جانا ہے یا خفیہ بیلٹنگ ہی ہوگی. آپ کو کیا امید لگ رہی ہے؟ تیاری آپ کی کیسی ہے؟ اور کوئی 2-3 ایسی چیزیں جو آپ اپنے یونیک سیلنگ پوائنٹس بتا سکیں ہمارے پروگرام کے توسط سے پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز کو کہ آپ کو کیوں ووٹ کیا جائے؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے ملیہ کہ یہ مقابلہ میرے اور گیلانی صاحب کے بیچ میں نہیں ہے، یہ 2 پولیٹیکل کوalitions کے درمیان ہے، اور ہمیں طے کرنا ہے کہ کس پولیٹیکل کوalition کے جو ویلیوز ہیں، جو آئیڈیلز ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ان کی لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، اور جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یعنی جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کی شخصیتیں ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ووٹ دینا ہے. دوسری چیز یہ کہ میں چاہوں گا یا میری خواہش ہے کہ یہ ایک مہذب انداز میں ہو اور ہم ایک دوسرے پہ گند نہیں اچھالیں، بجائے اس کے کہ ہم اس طریقے سے اپنی شخصیت اور اپنے کردار کو پیش کریں کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایوان بالا کی اتنی اہم الیکشن ہے، اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے کردار سے متاثر ہوں. تو میں اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے شخصیت اور اپنے کردار کو اس انداز میں پیش کروں کہ میری فیملی اور میرے دوست، میری پارٹی اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگ اس پہ فخر کریں کہ یہ الیکشنز کو ایک بہت اہم پاکستان کی سیاسی جو پورا سسٹم ہے اس کا یہ بہت اہم حصہ ہے، اور اگر ہمیں اس میں ریفارمز لانے ہیں تو وی مسٹ اسٹارٹ وتھ آور اون پرسنل کانٹیکٹ. بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کریں کہ ریفارمز کی پاسبلٹی ہوں. جہاں تک الیکشن کا رزلٹ ہے تو دیکھیں اس وقت چونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہاں پر میجورٹی ہے، تو امید اور ایکسپیکٹیشن یہی ہونی چاہیے کہ جن کو میجورٹی ہے انہی کو ووٹ زیادہ ملنے چاہیے. تو یعنی آپ کو امید ہے کہ آپ جیت رہے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں نا، جو نمبرز ہیں اس کی بنیاد پہ ہماری امید جو ہے وہ ایک صحیح بیسس کے اوپر ہے، اور ہماری پارٹی میں اتحاد ہے. انشاءاللہ سیاست میں اور میڈیا میں یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں، آخر اس ملک میں اظہار کی آزادی ہے، اور یہ بھی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور جب آپ حکومت میں ہوں تو آپ کو تنقید اور غلط اور بے بنیاد تنقید بھی سہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی شکست اور فتح ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بار پہلے بھی سینٹ میں کامیابی دی ہے. انشاءاللہ مجھے اپنی پارٹی اور اس الیکٹورل کالج کے اوپر کانفیڈنس ہے، اور انشاءاللہ 3 مارچ کو صحیح فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب. حفیظ شیخ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. وی وش یو آل دا بیسٹ. وی وش بوتھ آف دا کینڈیڈیٹس آل دا بیسٹ. اس پوری کیمپین میں مجھے جو سب سے بڑی خوبصورت بات لگی وہ ناظرین یہ تھی کہ بھلے حفیظ شیخ صاحب ہوں یا یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، دونوں نے بہت گریس اور کمپوز ظاہرہ کیا
किसी ने भी दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला, गलत बातें नहीं की, एक दूसरे की इज्जत को बरकरार रखा, जो कि मैं समझती हूँ कि दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी इन पाकिस्तान। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस ये बना लें कि भाई पाकिस्तान में तो सियासत इसी तरह होती है, तो ये तो सियासी कल्चर है जी, मार धाड़ की आदत सह लें। मुझे याद है एक बहुत बड़े सियासी लीडर जो इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा हैं, उन्होंने चंद दिन कबल ही मुझे कहा कि भाई बात यह है कि जिसको गाली गलोच से मसला है वो सियासत में फिर आए ही मत, क्योंकि गाली तो पड़ेगी। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख बमुकाबला यूसुफ रजा गिलानी, हमने जो एटीट्यूड देखा दोनों साइड्स का, जिन्होंने एक दूसरे की इज्जत भी की और अल्लाह पे भरोसा रख के अपनी मेहनत पे यकीन रखा, ये होना चाहिए असल तरीक़ेकार सियासी मैदान में मुकाबले का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर आपसे रात 10 बजे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।